अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 2 कि फिर अहनाफ जो है अहले कूफा, इनके पास आखिर कौन सी ऐसी दलील है जिसकी बुनियाद पर ये रफुल यदैन ना करने पर इसरार करते हैं। तो भाइयों, इनके पास जितने भी दलाइल हैं उसूल मुहद्दिसीन पर वो पक्के ज़ईफ है, और यही ज़ईफ अहादीस हैं जिनकी वजह से उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ। और इनको ज़ईफ उसूल मुहद्दिसीन पर कहा जाएगा, किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के आलिम के कहने पर नहीं। वो उलमा जो एक किताबों में नकल किया जिन्होंने इन अहादीस को, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया, ताकि उम्मत को पता चल जाए कि ये अहादीस हैं कि जिनकी वजह से उम्मत में बाद में फितना खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने नकल करके खुद ही उनका रद्द फरमा दिया। ये घड़ी गई है। यहां पर इलादा से टॉपिक है, इसके पर टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से कभी बताऊंगा। अलबत्ता मैं एक लेक्चर जरूर रिकॉर्ड करवा चुका हूं। मैं यहां पर बता दूं कि मसला नंबर 36 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर अहम तरीन लेक्चर है ज़ईफुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। 1 घंटा और 25 मिनट की मेरी गुफ्तगू है। उसमें मैंने बताया है किस तरीके से ज़ईफ अहादीस और मन घड़त अहादीस जिनकी सनदें दुरुस्त नहीं थी, उन्होंने उम्मत में खराबियां डाली। और 5 अहादीस मैंने ऐसी उसमें पेश की हैं अहले सुन्नत की किताबों से, अगर उनको सही मान लिया जाए तो हमारा ईमान ही बर्बाद हो जाए। गुस्ताखाना अहादीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से। एक मैं उनमें से आज बताऊंगा भी इंशाअल्लाह। जब तक उसूल मुहद्दिसीन को नहीं माना जाएगा, फिर सारी हदीसें जो किताबों में मौजूद अगर मानी जाएंगी तो फिर ईमान से भी हाथ धोना पड़ेगा, अगर सही और ज़ईफ का फर्क न किया जाए। तो यह असल मसला क्या है कि ये ज़ईफ रवायतें सबसे बड़ा फितना बनी, और इनके पास जो मजबूत रवायत है ना जी, वो सिर्फ एक ही है जो बकौल उनके मजबूत है। बाकी तो सब वो खुद भी शर्म कर रहे होते हैं उसको डिफेंड करते हुए। लेकिन एक हदीस जो है हमारी मेन स्ट्रीम की बुक्स में जो आई है, वो एक ही रवायत है, वो मैं उसको बयान कर देता हूं और उसका मामला भी सीधा कर दूं। बाकी तो आपको एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी मेन बुक्स में नहीं, वो दूर दराज की किताबों में है और मुहद्दिसीन ने ऑलरेडी उन पर बड़े सख्त कमेंट्स किए हुए हैं। वो हदीस है जनाब सैयदना इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब। ये जुमला याद रखिएगा, मंसूब, क्योंकि इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित हो जाए तो हम आज करने के लिए तैयार है। सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा सुन्नत की पैरवी करने वाले इब्ने मसऊद थे रदियल्लाहु ताला अन्हु। सही बुखारी में ही आता है उनके फजाइल के चैप्टर में कि इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जूतियां सफर और हजर में हर वक्त अपने साथ उठाकर फिरते थे। उनका नाम ही पड़ गया था या साहिबन नालैन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जूतियों वाले। लेकिन वही होता है, जितनी बड़ी शख्सियत होती है उसके साथ झूठ मंसूब किया जाता है। जैसा कि सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा है, लेकिन 2.25 अरब इंसान रुए अर्ज पे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिविनिटी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात है कि वो अल्लाह के बेटे हैं। अब इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर इतना बड़ा बहतान तो हम मानते हैं? तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इतना बड़ा बहतान कैसे मान लें जो उसूल मुहद्दिसीन पर साबित ही नहीं है। तो कहते हैं इब्ने मसूद की फिर वो फजाइल बयान करते हैं। आप लोग क्या फजाइल बयान करेंगे? आप तो अपने बुजुर्गों के फजाइल से फारिग हों तो तब सहाबा का नाम लें। हमसे पूछे, हमारे इमाम बुखारी लेकर आए हैं बाप बांध कर पूरा फजाइल इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, हम बताएंगे फजाइल क्या है। लेकिन खुदा के लिए इब्ने मसूद के नाम को कैश ना कीजिए। तो वो हदीस जो है वो जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 257, सुनन नबी दाऊद में 748, सुनन निसाई में 1058 और मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, इन चारों मेन किताबों में। और मजे की बात है, ये चारों इमाम खुद रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त भी और रुकू से उठते वक्त भी। अब ये खुद ही क्लियर कर देगा कि इन अहादीस की सनद का स्टेटस क्या है। वो खुद क्यों ना अमल करते? पहले चारों ये सब मानते हैं। अगले दिन मैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा इमाम तिर्मिज़ी जन्नत में नहीं जाएंगे, वो रफुल यदैन करते थे रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और कुतुब सित्ता के सारे इमामों के उन्होंने नाम लिए, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, निसाई, इब्ने माजा। मैंने कहा शुक्र है ये मान गए, तो अब तिर्मिज़ी वाली रिवायत का क्या बनेगा और अबू दाऊद वाली रिवायत का क्या बनेगा, जब आप खुद मान रहे हैं कि वो रफुल यदैन से नमाज पढ़ते थे। फिर चूहा छोड़ा हुआ नहीं, वो शाफी होते थे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं आज इस वीडियो की वसातत से चैलेंज कर रहा हूं जिन लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर यह बहतान बांधा कि वो शाफी थे, वो इमाम का नाम लें किसी कि उसके मुकल्लिद थे, उस इमाम के खिलाफ मैं मसला निकाल के बताऊंगा सही बुखारी से। 300 मुकामात पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया इमाम बुखारी ने।
اور کہتے ہیں شافی ہے. امام شافی کے رد پہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے وضو کے چیپٹر میں کہ امام شافی کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے اس کے خلاف حدیث لے کر آئے کہ یہ ان کا مسئلہ غلط ہے. مقلد ہوتے تو اندھے مقلد ہوتے. پھر وہ ہر امام کے خلاف انہوں نے مسئلہ لکھا. یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے. اور وہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لوگوں سے ایک دفعہ کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتاؤں؟ تو بس انہوں نے نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھوں کو بلند کیا. یہ آتا ہے جناب، شروع میں بلند کیا، بس اتنے الفاظ. یہ ایک لائن کی حدیث ہے، اسے پورا طریقہ ثابت ہو جاتا ہے. کتنی غلطیاں، جلسہ استراحت والا مسئلہ، ہاتھ پہلے لگانے والا مسئلہ، اور کتنے مسائل ہیں. یہ اتنی سی ایک لائن کی روایت ہے، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے ایک دفعہ بس. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ نہ اٹھائے، یہ بھی نہیں ہے. نماز کے شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے. امپلائڈ ہے کہ بعد میں نہیں اٹھائے، ہم مانتے ہیں. اچھا، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے. میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے 255 اور 256. اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رفع الیدین والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں، ابن عمر والی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اس کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے اس مسئلے میں سیدنا عمر، یہ ذرا نام سنتے جائیں کتنے وزنی نام ہیں، سیدنا علی، سیدنا وائل بن حجر، سیدنا مالک ابن حویرث جن کے نام میں آلریڈی بتا چکا، سیدنا انس ابن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سید، سیدنا سہل بن سعد، سیدنا محمد بن مسلمہ، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا عمیر لیثی رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی احادیث مروی ہیں، جس طرح کی عبداللہ بن عمر نے روایت مروی کی. سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہے. آگے سنیں. اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے. ان صحابہ کرام میں سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل ہے. صحابہ کا نام ایک ایک صحابی کا نام لیا. آگے سنیں. پھر تابعین میں سے امام حسن بصری، امام عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے تاریخ بغداد میں ہے کہ میں نے روئے عرض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ صحابی کا نام لیتے. انہوں نے ایک تابعی کا نام لیا، لہذا عطا بن ابی رباح خود بھی تابعی ہیں. ان کو دیکھا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی ہیں. اور خود کشف المحجوب میں بھی علی بن عثمان حجویری صاحب نے تبع تابعین والے چیپٹر میں ان کو مینشن کیا. امام طاؤس، امام مجاہد، امام نافع، امام سالم بن عبداللہ، امام سعید بن جبیر وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے. اب اماموں کا سنیں آگے تبع تابعین میں. امام مالک پہلے نمبر پر. اب مشہور ہے جی وہ مالکی بھی نہیں رفع الیدین کرتے. وہ کہتے ہیں ایک بلی کی دم کٹ گئی نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ دے. تو نے کہا جی دو کرتے نا، دو نہیں کرتے. امام مالک امام حنیفہ نہیں کرتے اور امام شافعی احمد بن حنبل کرتے ہیں. جھوٹ، تاکہ ہم بھی کسی کھاتے میں اٹیچ ہو جائے. اتنی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں امام مالک جو حدیث کے امام ہے. امام مالک پہلے نمبر پہ امام مالک کا نام لیا امام ترمذی نے. امام مالک، امام معمر، امام اوزائی، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. لو جی، اور اگے پھر انہوں نے قلعہ ٹھوکیا. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکا انہوں نے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری، 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی، جو ہم پہلے سن چکے شروع میں.
اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. لو جی کام بھی سیدھا ہو گیا. ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی, اس میں جتنے امام ترمذی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اسناد کے ساتھ بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور جز رفع الیدین میں بھی صحیح سند کے ساتھ پوری سندوں کے ساتھ موجود ہے. اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی سند ترمذی بھی لے کر آئے ہیں اور بالکل صحیح سند ہے. اچھا, اب رہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 257 نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے. صحیح نہیں لکھا انہوں نے, حسن کہا. حسن, اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا, وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر. کئی چیزیں مشہور تھی نا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے, وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے. اس طرح کی چیزیں مشہور تھی. تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث حسن ہے. یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں, اور خود 6 کے 6 اماموں کا عمل کس پر ہے, اور فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں, ویسے امام تو بہت ہیں, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں, امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں, یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان 4 میں سے 3 بھی, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور 3 جج ایک طرف فیصلہ کریں تو 3 والا تو مسئلہ ہی نہیں, پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھ لیں امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے, اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں, لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے, نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا, ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں, سرفراز خان صفدر صاحب, ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں, وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت, فاتحہ خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے, امام داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے, کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا. ان کی ذات اجتہادی رائے ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن, تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑھ کے نہیں حسن نہیں ہے, اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. کوئی 2-4 ان کے خلاف بھی تھے, لیکن یہ اصول محدثین ہے, جب جمہور توثیق کر دیں تو بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. 2 بندوں کے بارے میں آتا ہے, امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک, جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے, تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام, اس کے راوی محمد بن اسحاق ہے. تو بہت بڑے امام ہیں یہ, انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرح کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرح کر دی. 311 نمبر یہ روایت تھی. اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں. بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے, اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا. اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری
रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस हैं और वो अन से रवायत कर रहे हैं। समा की तसरीह कोई नहीं साबित। वो हद्दसना या अखबरना से अपने उस्ताद से नहीं रवायत करते कि मेरे उस्ताद ने मुझे हदीस बयान की या मेरे उस्ताद ने मुझे खबर दी। वो कहते हैं अन, जिस तरह हम भी कहते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो पूरी सनद किताब में मौजूद होती है, वो सनद तो बाहर आनी चाहिए, वरना मैंने तो सैयदना अबू हुरैरा से नहीं सुना, वो तो 59 हिजरी में फौत हो गए थे। तो वो फिर पूरी सनद ली जाती है। तो सुफियान सौरी ने इसको अन से बयान किया है और मुदल्लिस हैं, पक्के मुदल्लिस हैं। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब मानते हैं सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, और जब वो अन से रवायत करते हैं तो उनकी अन वाली रवायत ज़ईफ होगी जब तक वो ये बयान न कर दें कि मैंने किस उस्ताद से ये हदीस सुनी। तदलीस कहते हैं छुपाने को। तो ये किसी जमाने में मुहद्दिसीन के अंदर ये ऐसा मर्ज आया कि वो अपनी सनद को आली करने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान वास्ते कम से कम शो हों, वो कुछ उस्तादों को स्किप कर देते थे और डायरेक्ट किसी ऐसे उस्ताद से हदीस बयान करते थे जिससे उन्होंने नहीं सुनी होती थी, लेकिन होते सच्चे थे। ये नहीं कहते थे हद्दसना या अखबरना, कहते थे अन फुला, कि फुला से रिवायत है। ये नहीं बताते थे कि मैंने सुना है, ज़ाहिर है ये कहते तो झूठे डिक्लेयर हो जाते। तो इस तरीके से ये मर्ज चल पड़ा, और इसीलिए मैं तो इमाम शोबा के साथ हूं। वो कहते हैं मैं ज़िना से बदतर समझता हूं तदरीस करने को। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि ये समा की तसरीह जब तक साबित नहीं होगी वो रवायत ज़ईफ रहेगी। हां, समा की तसरीह किसी दूसरी किताब से मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस वीडियो की विसातत से हमेशा से उलमा अहले सुन्नत ये अहले कूफा को चैलेंज देते आए हैं कि दुनिया की तमाम हदीस को जमा करें, और एक ही मसला है ना इस वक्त पूरी दुनिया के गले में अटका हुआ है अहनाफ के, कि वो समा की तसरीह तलाश कर दे हमें कि सुफियान सौरी ने किससे सुना है, उस्ताद ढूंढे उनका। कुछ ने कहा, फिर उन्होंने पोल भी खोला है कि इसमें कौन रावी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, इसमें पर्दा ही डालता हूं। तो समा की तसरीह तलाश करें तो इंशाअल्लाह हदीस को बयान करेंगे और उसी वक्त रब्बुल यदैन छोड़ देंगे। हां, फिर भी मनसूख नहीं होगा, मैं बताता हूं। इसमें मनसूखी नहीं साबित होगी, फिर दो तरीके साबित होंगे। फिर भी यही तरीका अफजल रहेगा, वो आगे आ रहे हैं, मैं बताता हूं। क्योंकि इसमें यह नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन छोड़ दिया था, बस यह कि पहली दफा उठाए तो वो भी उठाया। यह भी तरीका, दो तरीके साबित होंगे। मनसूखी फिर भी साबित नहीं होगी, लेकिन इंशाअल्लाह हम कभी कभार उसरा भी पढ़ लेंगे, कभी कभार इसरा भी पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर साबी से साबित हो जाएगा ना। लेकिन यह अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1200 साल पहले दिया था, आज तक कायम है कि इस हदीस की सही सनद निकालें। तो इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन ये लेनी चाहिए। और यहां मैं बता दूं, ये धोखा देते हैं पब्लिक को, हालांकि इनको पता है, इनकी अवाम को। आपको पता है मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनकी मुसलमानों से दुश्मनी थी, और यहूदियों को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मूसा अलैहि सलाम को मानते तो है ना, और मुशरिकीन तो उनको भी नहीं मानते। तो जब गुस्से में आते तो कहते थे इन मुसलमानों से तो ये मुशरिकीन बेहतर है। टसल में आ गए ना, टसल में आगे कहते थे, हालांकि उनको भी पता है जमीन आसमान का फर्क है, ये पैगंबरों के मानने वाले हैं, वो पैगंबरों के मानने वाले नहीं है। लेकिन जब बंदा टसल में आ जाता है ना, तो फिर इस किस्म की बातें शुरू कर देता है और हक से इनाद करता है। इसी तरह का इनाद फिर किया है हमारे यहां पर भी कुछ उलमा ने। उन्होंने कहा जी सुफियान सौरी की तदलीस वाली 10 रवायतें सही बुखारी में भी मौजूद हैं, फिर उनको भी ज़ईफ को। हालांकि उनको पता है कि बुखारी और मुस्लिम में अगर मुदल्लिस की आन वाली रवायत आएगी तो वो अंडरस्टूड है कि वो समा की तसरीह मौजूद है। इनको पता है, माम तुम तालमून, तुम जानते तो हो वो क्या समा की तसरीह होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये चैलेंज मैं करने लगा हूं कि सुफियान सौरी की जो 10 हदीसें लेकर आए, एक हदीस एब्सोल्यूट दिखाएं पूरी सही बुखारी में से, उन 10 में से, जिसमें उन्होंने इस हदीस को मुताबियत में ना लिया हो। मुताबियत में लिया, पहले ऊपर पूरी सनद बयान की कि पूरी मुत्तसिल सनद यह है, और फिर आने वाली भी बयान की, उसकी बुनियाद पर इसको ठीक कहा। जिस तरह सुनन नबी दाऊद में एक ज़ईफ रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने सजदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा, फरमाया ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं अहले कूफा के पास गया था, वहां मैंने देखा लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो मैंने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करना तो उससे भी बेहतर है, आप हमारे लिए ज्यादा ताजीम के लायक हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक की सबक जो अल्लाह ने उनको दिया है। यह सुनन अबी दाऊद के अंदर तो ज़ईफ है रवायत, लेकिन सुनन इब्ने माजा में इसकी सही सनद मौजूद है। तो इस हदीस को हम फिर कहते हैं इसका मतन सही है, सनद ज़ईफ है। मतन सही है और उसकी सही सनद सुनन इब्ने माजा में मौजूद है। हम उस रवायत को मानते हैं और बयान भी करते हैं, लेकिन इसकी कोई रवायत निकाले ना
تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے, اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو, ان کے ملوں کو پتا ہے, لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا. الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. اب ان سے جا کے پوچھیں گے کر کے چپ کر جائیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا. جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا بچپن سے, لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی نہیں, ختم ہو گیا. تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں آئیں گی, آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا, کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث, تو پھر اب وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں, منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر, جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پھکی, علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا, تو اس کو پھر میں دعوت دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے, اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے, جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے, اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر نہیں, پرکھنے کے بعد. لہذا تعلق قادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں, آپ امام بخاری کے ہیں. امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر آئے, اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث, لیکن کتابوں میں تو آ گئی نا جی. وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہے, مسند امام احمد میں بھی ہے, الادب المفرد میں بھی ہے, اور مشکات میں بھی, کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو, اور یہ بات کنایہ سے نہ کرو, ڈائریکٹ اس کو کہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے, حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی رول اتنے بھی لگتا ہے, وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں, تابعی ہیں, 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کی بھی تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی, ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں, 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی, اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوٹ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بیچارے صحیح روتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو رونا تو ہے انہوں نے, تو کوئی جواب نہیں ہوتا. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف باندھ ہی نہیں سکتے. بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی, ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کمنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کمنٹ سن لیجئے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی, نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا, وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ. ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو, قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی, سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے, اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی, ترجمہ بھی نکال دیا.
یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا, اس میں لکھا ہوا ہے وہ لیس بصحیح علی ھذا المعنی, ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو, امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے, اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نقل کر دیے. اور مشکات آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد ھذا حدیث لیس بصحیح علی ھذا اللفظ. اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے, اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھایا ہوئی ہے اس میں بھی 7 کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عربی میں بھی موجود, مشکات کی اردو میں بھی موجود. تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکلوں سے دھوکہ نہ دیں. سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے, حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے, ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے, ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی ان کے کلر کی وجہ سے نہیں, ان کے کردار کی وجہ سے. اور اگر کسی کا کردار برا ہو, اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو, انسان کو زہر لگتا ہے وہ. تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی, وہ میں نے بیان کر دی. اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے. اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے. ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 748 نمبر, اس کے بعد 749, 750, 751 اور 752. اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے. پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا اور اگلی 4 روایتوں پر الگ الگ بحث کی, اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں. وہ حدیث کیا ہے برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے, تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں. آگے لفظ ایڈ کروا دیے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے, یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے, پہلے یہ نہیں کہتا تھا. اور یہ اپنے جس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے, 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں, وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے, صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں, نہ دوبارہ نہ کرنے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا, 4 روایتیں نقل کی اور اینڈ پہ جناب کیل کیا ٹھونکا, ھذا حدیث لیس بصحیح, یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے. 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے یہ باب کیا باندھا, اصل میں باب کیا باندھا ہے, یہ تو بے عزتی کی ہے باب باندھ کے اصل میں. تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام ابو داؤد نے کیا ہے. انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے, لیکن امام ابو داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں. یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں, اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے. اب بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ, وہی بات جو قرآن میں آئی ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے, لم یلد ولم یولد. تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تب بھی رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی, بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں. دیٹس آل, منسوخی ثابت نہیں ہوتی. لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. احتیاط کا بالکل 1 سائیڈڈ بات ہے, لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو,
اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو, بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو, ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے, تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن نہیں, جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے. یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی, اس طرح ان کو 4 سلواتیں بھی سنائے, داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دو, فراڈ کرنے لگے سو میرے نال. کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے, اور دین کے معاملے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے. دین کے معاملے میں یہ ہے, پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے. تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے, جس طرح بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, دین کے لیے بھی ذرا جائے نا. اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں, اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا, اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا. اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا, کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں, اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو عوام کے لیے پڑھنے تو ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے. آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی, تو عوام کے لیے کیا ہے. تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر, میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی, لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے. وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں, الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے, جیسے کہ صحیح بخاری. اس کا نام ہے جز رفع الیدین. جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح, جامع کتاب ہے صحیح حدیث کی, لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے. جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا. وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے. اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا, کون ہے. این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو, جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک یزیدی تھا, تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو. تو کہتے ہیں یہ اس مجہول شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا. اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا, جو عربی نہیں جانتے تھے. اجمیوں مبہم رکھا, ایمبیگوس کر دیا, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے. سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے. اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. لیکن اس منکر نے, اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے. اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے. اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں. آگے تو انہوں نے حد ہی کر دی. اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے. گوشت ہڈیوں اور دماغ میں. اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں, یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا. یہ حدیث کے مطابق انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بدعت اس کے دماغ, گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے. اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے, ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل, اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈڈ ہے. جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو, حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو, بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے. ان کو راستہ ہی گمراہی کا نظر آ رہا ہے. اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتا چلے نا
ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی جب اس نے دیکھنا ہی قدورت کی نظر سے. اس کو کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھنا. جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری یا روح افزا نہیں بن جاتا. اہل سنت ہے کون؟ اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہے. تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رفع الیدین آپ خرید لیں. 122 حدیثیں آپ کو میرا لئے 60-70 روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین تقریباً 500 صفات پر. اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چوم لیتے. جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا، تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ